अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए हैं और हमें आज इतनी मालूमात अता फरमाइएगा फैमिली प्लानिंग से मुताल्लिक जो गलत फहमियां इंसानों के दिमागों में बैठी हुई है, जो मजहब की रौ से बिल्कुल जायज हैं और जो नाजायज हैं, उन सारी बातों को बताइए ताकि हम और नाज़रीन मुस्तफीद हों। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द ख़सिरल्लज़ीना क़तलू औलादहुम सफ़हम बिग़ैरि इल्मिन व हर्रमू मा रज़क़हुमुल्लाहु इफ्तिराअन अलल्लाह क़द ضلوا वमा कानू मुहतदीन। और नाकाम हो गए वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद को कत्ल कर दिया। नाज़रीन किराम, मैं सबसे पहले इस्लामी तरीके से आप सबका इस्तकबाल करता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का उन्वान है फैमिली प्लानिंग, क्या जायज क्या नाजायज। फैमिली प्लानिंग अगर अल कुरान से और सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के फहम और मनहज से ना टकराए, वो फैमिली प्लानिंग जायज है। लेकिन अगर फैमिली प्लानिंग अल कुरान से, सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के मनहज और फहम से अगर टकरा जाए तो फिर हम मुसलमान फख्र के साथ ऐसी हर चीज का रद्द करते हैं, चाहे बातिल अदियान पर चलने वाले मुफक्किरीन या बातिल निजामों को कायम करने वाले दानिश्वरों, उनकी मंतिक को चाहे ये बात समझ में आए या ना आए, हम ऐसे सारे निजाम को रद्द करते हैं जो कुरान और हदीस से टकरा जाए। और इस टॉपिक के लिए अगर कोई मुताला करना चाहता है कि कुरान मजीद इस बारे में क्या कहता है, अहादीस तय्यबा इस बारे में क्या कहते हैं, तो उसको चाहिए सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 1, सूरह अनआम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 सूरह अनआम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 140, सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 32, सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 13, 14 और 15, सूरह नूह सूरह नंबर 71 आयत नंबर 13 और 14, सूरह जुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 6, सूरह हूद सूरह नंबर 11 आयत नंबर 6, सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 5। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एम्ब्रियोलॉजी से मुताल्लिक, जिसका खासा गहरा ताल्लुक है, एक सूरत, उसका मुकम्मल नाम ही सूरतुल अलक रखा गया है। अगर कोई इस बारे में पढ़ना चाहता है और तफसीली मालूमात हासिल करना चाहता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद में इस बारे में मालूमात मौजूद है। सही बुखारी जिल्द नंबर 7 हदीस नंबर 135, हदीस नंबर 136 और हदीस नंबर 137 इंग्लिश हवाले के मुताबिक इन सारे हदीसों और आयात का मुताला करेंगे तो यकीनन इस्लामी पर्सपेक्टिव मालूम होगा कि उसमें जायज क्या है और नाजायज क्या है। मदनी साहब, ये तो इन जनरल एक आइडिया हुआ कि फैमिली प्लानिंग या इंसान की तौलीद से, इंसान के नशोनुमा से, इंसान के इर्तिका से मुताल्लिक ये सारी बातें, तो ये इन जनरल बिल्कुल आम मालूमात हुई है। अगर फैमिली प्लानिंग चीज क्या है और इसके शरई अहकाम क्या है और क्या जायज है इसमें और क्या नाजायज है, इसको जरा वजाहत के साथ अलहदा बताया जाए ताकि व्यूअर्स बहुत आसानी से समझ जाए इस बात को। ये बहुत ही अहम सवाल है, चूंकि आज का टॉपिक ही है, तो शरई एतबार से इस मसले को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। फैमिली प्लानिंग के जिसके अंदर बुनियादी तौर पर दो मशहूर जिसके अंदर जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं, एक है बर्थ कंट्रोल और दूसरा होता है एबॉर्शन। बर्थ कंट्रोल यानी ये कि हमल ही कायम होने ना दिया जाए, ज़ब्ते विलादत जिसको कहा जाता है, और दूसरा है इस्काते हमल, एबॉर्शन यानी हमल कायम होने के बाद उसको गिरा दिया जाए। ये दो मशहूर जुमले इस्तेमाल में आते हैं फैमिली प्लानिंग। आइए देखते हैं कि इसका शरई पहलू क्या है, हम मालूम करते हैं। जहां तक बर्थ कंट्रोल का ताल्लुक है, जिसको ज़ब्ते विलादत कहते हैं, तो इसके अंदर आमतौर पर जो मशहूर मेथड है जो लोगों ने राइज किए हैं, एक है परमानेंट मेथड और दूसरा होता है टेम्पररी मेथड। इसके अंदर इस्लामी एतबार से जो जायज शक्ल बनती है, सबसे पहले ने बर्थ कंट्रोल के अंदर जो टेम्पररी मेथड है या जो हमेशा का है, जिसको हम कहते हैं कि ये परमानेंट मेथड जो मशहूर है, परमानेंट मेथड में सिर्फ दो शक्लें हमारे लिए जायज है। एक ये है कि मां की जान को खतरा हो तो ऐसे वक्त पर अखफ़्फ़ु दररैन अहवनुल बलियतैन, कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे नुकसान को बर्दाश्त किया जाता है। दूसरा जो जायज है वो ये है कि अगर मां को ऐसी बीमारी होने का कभी अंदेशा हो कि डॉक्टर बतलाते हैं कि जानलेवा बीमारी हो सकती है, जिसकी वजह से ऐसे वक्त पर उसको हमेशा के लिए ज़ब्ते विलादत करवाया जाए, यानी कि परमानेंट बर्थ कंट्रोल करवा दिया जाए, तो ये दो शक्लों में परमानेंट बर्थ कंट्रोल जायज है। अलबत्ता टेम्पररी बर्थ कंट्रोल तीन शक्लों में जायज है। एक तो यह है
کہ اگر یہ کہا جائے کہ بچہ اگر فوراً ہوگا، دوسرا بچہ اگر فوراً ہوگا تو ماں کے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس شکل میں بھی ٹیمپرری برتھ کنٹرول کروایا جا سکتا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ماں کو جان لیوا بیماری ہو سکتی ہے، یہ بھی جائز ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ مرد اور عورت آپس میں رضامندی کے ساتھ یہ چاہتے ہیں، جیسے کہ ایک شوہر اور بیوی آپس میں تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ لطف اندوز ہوں اچھی طریقے سے، اور حمل قائم ہونے کی وجہ سے ان کے اندر نفرت پیدا ہونے کے امکانات ہوں، تو ایسے وقت پر کچھ فاصلہ لیا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 135 136 137، ترمذی شریف میں تفصیل کے ساتھ، اور صحیح مسلم کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ کتاب العدل کے تحت روایتیں آئی ہے۔ پھر مزید باتیں اور بھی انشاءاللہ بتلائی جائیں گی اس قاطع حمل کے بارے میں بھی، کہ اگر ماں کی جان کو خطرہ ہو یا ماں کی صحت کو خطرہ ہو، اس قاطع حمل کی اجازت دی جاتی ہے۔ شکریہ مدنی صاحب۔ آئیے ایک امین صاحب بنگلور سے لکھتے ہیں، ایس ایم ایس بھیجا ہے انہوں نے، واٹ آر ویریس میتھڈس آف برتھ کنٹرول ان اسلام؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے جواب دیا ہے امین صاحب کو، اگر آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ کے ایس ایم ایس کا جواب یقیناً ہمارے پہلے سوال میں مل گیا ہوگا۔ آئیے ایک کالر ہمارے لائن پر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہیلو ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ہاں، میں وہاں تعلق سے مہاراشٹر سے کے وی قاضی بول رہا ہوں۔ جی صاحب۔ ہاں، سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جی۔ تو وہ صلاۃ کا پابند ہے، پہلے نماز پڑھاتے تھے اور جب فیکٹری میں سروس کرتے تھے، انہیں 8 بچوں کے اوپر برتھ کنٹرول کا آپریشن کر لیا۔ جی اس لیے کیا انہوں نے کہ وہاں پر سروس کے لیے ان کو لازمی کا سرٹیفکیٹ دینا کہ بچے زیادہ نہیں ہونا، گورنمنٹ کا ایک پلان تھا، جی۔ اس لیے انہوں نے سرٹیفکیٹ کے بنا کے اوپر 8 بچوں کو آپریشن کیے۔ جی۔ لیکن یہاں کے ایک علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ بھی آپ امامت نہیں کر سکتے، جی۔ جبکہ وہ امامت کے لیے پرفیکٹ ہے اور قاضی ہے، جی۔ تو اس لیے انہوں نے امامت کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ محمد مدنی صاحب سے ذرا آپ پوچھیے۔ جی قاضی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے کال کیا، آپ کے سوال کا جواب یقیناً دیا جائے گا۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت بہت آپ نے کال کیا۔ انشاءاللہ۔ جی قاضی صاحب مالیگاؤں سے بات کر رہے تھے، جیسے کہ چل رہا ہے گورنمنٹ امپلائیز کے لیے ایک ہی لڑکا ہو، کر رہے تھے جیسے کہ چل رہا ہے گورنمنٹ امپلائیز کے لیے ایک ہی لڑکا ہو دوسرا نہ ہو، اس طرح کہ ہم دو ہمارا ایک پر آج بات رک گئی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ سوال تھا کہ بھائی جس نے فیملی پلاننگ کا اسٹیپ لیا ہو، کیا اس کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں، یا وہ امامت کا اہل ہے یا نہیں؟ مین جو لب لباب تھا ان کے سوال کا یہی میں سمجھتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سوال سے جو ہمیں سمجھ میں آیا ہے اس کا میں جواب دینا چاہوں گا، اور سب سے پہلے یہ کہ ہم یہاں پر جو بھی جواب دیتے ہیں تو اس کا مطلب کسی بھی ایک عالم کا نام لے کر یا کسی بھی جماعت یا کسی بھی آرگنائزیشن کا نام، نہ ہم اس کے خلاف میں جاتے ہیں نہ ان کی تائید کرتے ہیں۔ یہاں پر صرف مسئلے پر ڈسکشن ہوتا ہے، اس مسئلے پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے معلومات دیجیے۔ ایک معنی میں یہ ایک انفارمیشن سینٹر، آپ کو جو انفارمیشن دی جاتی ہے جس کے بعد آپ ایویلویٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہو جائے، صحابہ اکرام سے ثابت ہو جائے، اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اس کے اندر کوئی تنقید یا کسی فتوے کو ریجیکٹ کرنا مقصد نہیں ہوتا۔ جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے آپ اس انفارمیشن کو یوز کر سکتے ہیں۔ جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ ایسا کوئی شخص کہ جس کے بارے میں یہ ہو کہ اس نے فیملی پلاننگ جو کہ ناجائز طریقہ ہے، چونکہ اس میں جائز بھی طریقہ اور ناجائز بھی طریقہ ہے، اگر کوئی جائز طریقہ استعمال کرتا ہے تو الحمدللہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن جو شرعی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے جو ناجائز ہے، جس کی میں نے تفصیل ابھی بتائی ہے، اگر کوئی استعمال کرتا ہے یا اسی طریقے سے کوئی داڑھی موڑ لیتا ہے یا اسی طریقے سے کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے کہ وہ اکیلے میں بعد سگریٹ پیتا ہو یا ایسے کوئی بھی کام جس کو عام طور پر حرام کہہ دیا گیا ہے، تو ایسے وقت پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اصول یہ ہے کہ ہر مسلمان کے پیچھے جو بھی اہل قبلہ ہو ان کے پیچھے، جبکہ وہ کھلا شرک نہ کرے اور ایسی بدعت کا وہ داعی نہ ہو، اس کی طرف بلانے والا نہ ہو، اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ داڑھی موڑا ہوا، یقیناً اس آدمی کے داڑھی موڑنے کا یا ناجائز فیملی پلاننگ کرانے کا گناہ الگ لکھا جائے گا، وہ مسئلہ بالکل الگ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی سونے کے لوٹے میں، سونے سے بنے ہوئے لوٹے میں وضو کرتا ہے تو ایسے وقت پر ہم کہیں گے اس کا وضو ہو گیا، لیکن سونا یوز کرنے کی وجہ سے ایک مرد کے لیے سونا یوز کرنا جائز نہیں ہے، اس کا گناہ الگ لکھا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں اصولی نقطہ نظر سے، اصول فقہ میں، قواعد فقہیہ میں جہت الانفقاق، یعنی دو رخی مسئلہ، ایک رخ الگ ہے دوسرا رخ الگ ہے، دونوں کو ملا کر شرعی اعتبار سے اس پر کچھ مسئلے، اس پر کچھ اثرات نہیں پڑتے ہیں، مسئلے کا کچھ اثر نہیں پڑتا۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا۔ نماز صحیح ہے، ان کے پیچھے نماز جو بھی آپ نے ادا کی ہے وہ ساری نمازیں صحیح ہے۔ قبول ہوئی یا نہیں یہ تو کسی بھی نماز کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو۔ شکریہ مدنی صاحب۔ جیسے کہ آج بہت کمپٹیٹو ورلڈ کہا جاتا ہے، افراط زر ہو گیا ہے، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، لوگوں کا 3 وقت کا کھانا جٹانا مشکل ہو گیا ہے، تو اور بہت سارا جو طبقہ ہے وہ غریب ہے، اوسط درجے سے بلو ہے، تو ایسی صورت میں کیا اسلام کسی طرح کی اجازت دیتا ہے یا اس طرح کی کوئی آسانی ہے کہ اس صورت میں جہاں فاقہ کشی ہو رہی ہو، غربت ہو، وہاں فیملی پلاننگ کسی طرح کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ مختصر طور پر اس مسئلے پر بتا دیجیے گا تفصیلات۔
یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے جس کی بنیاد پر لوگ فیملی پلاننگ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. یعنی رزق معافی چاہتے ہوئے آپ سے کالر لائن پر ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں, پھر اس سوال کا جواب دیا جائے گا. ہیلو ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. یہی صاحب بات کرنے کا تھا ہمارے. جی. فیملی پلاننگ کرانا صحیح ہے یا غلط ہے, جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی. مشکلوں کے حالت میں جی. جب جان کا خطرہ ہوتا ہے جی. تب 3 سیزرین ہونے کے بعد جی. کرا سکتے ہیں کیا؟ جائز ہے. اچھا جی. ڈاکٹر کی صلاح لے کر کرا دیا ہم نے, جی. کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بہن صاحب آپ کون بول رہی ہیں اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ ہم میمونیسا بیگم فرم بلاری سے بات کریں. نہیں منیسا صاحبہ بلداری سے بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کیا. آپ کے سوال کا جواب یقیناً دیا جائے گا. شکریہ. مدنی صاحب بات ہو رہی تھی فیملی پلاننگ جائز اور ناجائز کی, لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ 3 پیدائشیں ہوئی ہیں, 3 برتھ ڈیلیوریز ہوئی ہیں جو سیزرین ہوئے. تو اس صورت میں جیسے کہ اس سے پہلے ہی بات بھی آپ نے بتایا تھا, پھر بھی اس نقطۂ نظر کو سامنے رکھ کر ان کے سوال کی وضاحت فرما دیجیے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع میں جو میں نے تھم رول دیا ہے یا جو میں نے فریم دیا ہے جائز اور ناجائز کا, آپ اس پر پھر غور کیجیے جب ریکارڈڈ پروگرام رہے گا. اس کے حساب سے جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر ڈاکٹر, معتبر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر دوبارہ حمل ٹھہرنے سے عورت کی جان کو خطرہ ہے, جیسے آپریشن کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا, اب دوبارہ ہونے سے یا اسی وجہ سے عورت اتنی کمزور ہے کہ حمل دوبارہ ٹھہرنے سے عورت یا تو اس کے جان کا خطرہ ہے یا پھر جان لیوا بیماری کا خطرہ ہے, تو ایسے وقت پر یقیناً فیملی پلاننگ کے جو میتھڈ ہیں اس کو استعمال کیے جا سکتے ہیں, وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. شکریہ مدنی صاحب. آئیے اور کالر لائن پر ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو. ہاں ہلو. جی فرمائیے. ہاں یہ کانڈوم یوز کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اچھا جی, کون بھائی بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ عبد الواحد ناسک مہاراشٹر. عبد الوحید صاحب ناسک مہاراشٹر سے. جی. اور سب بخیر ہیں؟ ہاں الحمدللہ. جی آپ کے سوال کا جواب ابھی دے دیتے ہیں. شکریہ آپ نے کال کیا. مدنی صاحب کنڈومز کی ایک شکل جو فیملی پلاننگ کے معنی حمل میں جو داخل ہوتی ہے, تو اس کا استعمال کی کہاں تک شرعی احکام ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ پھر فریم میں اور تھم رول پر آپ نظر ڈالیے کہ جو جائز ہے فیملی پلاننگ اور جو ناجائز فیملی پلاننگ ہے, پہلے وہ اچھی طرح سے فرق کر لینے کے بعد جو جائز فیملی پلاننگ ہے تو یقیناً آپ وہ سارے میتھڈ اپنا سکتے ہیں جو شریعت سے نہ ٹکرائے. آج کے دور میں جو کانٹراسیپٹیوز کا رواج ہے یا پھر کانڈوم کا رواج ہے, یا اسی طریقے سے وقتیہ طور پر یا پرماننٹ طور پر جو جائز کی میں نے شکلیں بتلائی ہیں, اس کی روشنی میں اگر نس بندی کروائی جاتی ہے یا رحم مادر کو پلٹایا جاتا ہے, یا اسی طریقے سے گولیوں کا استعمال کی زیادہ عادت نہیں ڈالنی چاہیے, اس میں زیادہ نقصانات ہیں, کینسر تک ہونے کے چانسز ہے, اس میں 10 بڑے نقصانات ہیں, اس میں سے ایک بڑا نقصان ہے کہ بریسٹ کینسر ہونے کے چانسز ہے. تو بہرحال وہ سارے طریقے آپ اپنا سکتے ہیں جو کم سے کم نقصان والے, جو شریعت سے نہ ٹکرانے والے ہوں. اگر جائز فیملی پلاننگ ہو, فیملی پلاننگ کا جائز طریقہ اگر آپ اختیار کر رہے ہیں تو اس کے لیے وہ سارے وسیلے اختیار کر سکتے ہیں جو کچھ بھی آج کے دور میں رائج ہے. تو اس کی روشنی میں آپ کانڈوم بھی استعمال کر سکتے ہیں. جو ناجائز کام ہوگا اس کے لیے طریقہ اپنانا, وسائل الامور کالمقاصد واحکم بهذا الحکم للزوائد. حکم جو لگایا جاتا ہے مقصد, تو وسیلے پر بھی وہی حکم لگایا جاتا ہے. اگر مقصد غلط ہے تو اس کے وسیلے کو بھی غلط کا حکم جاتا ہے, مقصد اگر صحیح ہے تو اس کا وسیلہ بھی صحیح ہے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. تو جو بات ہو رہی تھی مدنی صاحب ہماری, ایک جہاں غربت ہو وہاں کسی طرح کی کوئی گنجائش دی گئی ہے یا بالکل ہی ایگزمپشن استثناء ہے کہ بھائی فیملی پلاننگ آپ کرا سکتے ہیں, یا کوئی ایسی بات ہے, اس پر وضاحت چاہیے. یقیناً یہ عام طور پر سوال کرتے ہیں لوگ, مجھ سے بھی سوال کرتے ہیں کہ غریب لوگ کہاں جائیں, اگر بچے زیادہ ہو جائیں گے تو پھر غریبوں کا کیا ہوگا, غربت کی وجہ سے کچھ تو اجازت ملنی چاہیے. میں سب سے پہلے کہتا ہوں ان لوگوں کو کہ تم نے سودی نظام کو, ایک نظام کا اثر دوسرے نظام سے بڑا گہرا ہوتا ہے. سودی نظام جو کہ اللاجیکل اور بے عقلی نظام ہے, اس کو تم نے پروان چڑھایا اور اس مخالفت کی تم نے اس نظام کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا تھا, جس کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا تھا, جس کے اندر جو غیر سودی نظام ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا سسٹم نازل کیا تھا, اس نظام کی تم نے پہلے مخالفت کی. رپورٹ کے مطابق دنیا کے 52 richest, دنیا کے 52 امیر ترین لوگوں کے پاس اتنا مال ہے کہ اگر وہ اپنے مال میں کا صرف 2.5% جو زکوٰۃ میں لیا جاتا ہے, اگر 2.5% وہ لوگ نکال دیں, خیرات کر دیں, تو پوری دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. اس نظام کو کوئی نہیں اپناتا, اور سودی نظام کو جو کہ بے عقلی نظام ہے, اپنے بے عقلی دلیلوں کے ذریعے سے اس کو قائم کیا جا رہا, نتیجے میں غربت پھیل رہی. اور جو کچھ بھی غربت پھیلی ہے اس کا پورا سوا اور اس کی پورے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو سودی نظام کو پروموٹ کر رہے ہیں اور زکوٰۃ کے نظام کو دنیا میں پروموٹ نہیں کر رہے ہیں. تو ایسے وقت پر اب فیملی پلاننگ کا جو مسئلہ آ رہا ہے کہ غریب لوگ اس طرف جو مائل ہو رہے ہیں, تو ایسے وقت پر جنہوں نے غربت کو قائم کیا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ اس مسئلے کا حل دیں. جہاں تک اسلام میں تو الحمدللہ حل موجود ہے, لیکن ہم حل لینا نہیں چاہتے. جیسا کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے, ان غلاموں کا یہ کہنا ہے کہ ناقص ہے کتاب,
کہ غلام کہتے ہیں کہ یہ تو کتاب بالکل ناقص ہے، اس میں غلامی کے طریقے نہیں بتائے گئے، اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ آدمی اگر برا کام کرے تو پہلے سیدھا پیر ڈالے، یا اگر آدمی بیڑی پہنے تو پہلے سیدھے ہاتھ میں پہنے یا لیفٹ ہینڈ میں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے مسائل کیوں بتائیں گے جو انسان کو غلامی کی طرف لے جاتے ہیں؟ ان غلاموں کا یہ کہنا ہے کہ ناقص کتاب کے سکھاتی نہیں ان کو غلامی کے طریقے. آج وہ والا مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہم غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں اور پھر اسلام سے حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کو چاہیے کہ زکات کے سسٹم کو نافذ کریں تاکہ غربت کا خاتمہ ہو، جس کے اندر چیریٹی اور ہمدردی کا احساس ملتا ہے. نتیجے میں خود بخود یہ مسئلہ اٹھے گا نہیں، تاکہ آدمی فیملی پلاننگ جو کہ ناجائز ہے، جو ناجائز طریقہ ہے فیملی پلاننگ کا، اس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. امید کہ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھا جائے گا. رزق کی بنیاد پر یا تربیت کی بنیاد پر فیملی پلاننگ کرانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، کیونکہ رزق دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. شکریہ مدنی صاحب. آئیے اور ایک کالر لائن پر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ہلو ہلو جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ. بال نگر سے محمد مکرم بول رہا ہوں. بال نگر سے حیدرآباد. بال نگر یہاں حیدرآباد. جی صاحب آپ اپنے ٹی وی کا ویلیوم کم کر دیجیے مہربانی. ہلو ہلو جی اپنے سوال بتائیے. ہلو جی سوال بتائیے. مولانا ابھی فرمائے تھے جی کہ جیسا کہ ماں کو جان کا ڈر ہے جی تو اس کو آپریشن کرانا جائز ہے. جی ایسا آج کل سائنس ترقی کر چکی ہے، جی جی تو ماں کے پیٹ میں یعنی کہ 3 مہینے پریگنٹ رہنے کے بعد 4 مہینے پریگنٹ رہنے کے بعد جی تو آج کل ڈاکٹر ایسا بول رہے ہیں جیسا کہ بچے کو بھی کچھ نقصانات ہے جی تو اس کو ابارشن کرا دو بول کے. جی. تو ایسے میں جائز ہے کہ ابارشن کرا سکتے کیا بچے جیسا ہینڈی کیپ پیدا ہونے کے جو اندیشہ رہتا ہے؟ جی جی تو اس سے کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں. بہتر. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. آپ کے سوال کا جواب یقیناً دیا جائے گا. مدنی صاحب ماں کی جان کو خطرہ ہو تو ابورشن یا آپریشن کا حکم یا اجازت اسلام کی رو سے یا مذہب کی رو سے مل جاتی ہے کہ آج کل جیسے ماحول کی وجہ سے یا مس کیریج کی وجہ سے یا مس ہینڈلنگ کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے بچے جو برابر ہوتے ہیں تو ان کی کوئی حالت ناقص ہوتی ہے، کوئی اعضاء کم بنتے ہیں، کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر رائے مشورہ دیتے ہیں کہ یہ بچہ پیدا ہوگا تو مکمل نہیں ہوگا، کسی طرح کا نقص اس کے ساتھ رہے گا. تو اس صورت میں کیا فیملی پلاننگ یا ابورشن وغیرہ کروایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابارشن کی جو جائز میں نے شکلیں بتلائی اس میں تو یہ ہے کہ ماں کی جان کو خطرہ ہو یا پھر ایسی بیماری کا خدشہ ہو جس کو فقہ ڈاکٹروں نے، معتبر ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ جان لیوا بیماری عورت کو لاحق ہو سکتی ہے، تو وہ تو جائز ہے. البتہ بچہ جیسا کہ آج الٹراسونک سسٹم کے ذریعے سے یا جس طریقے سے بھی معلوم کیا جا رہا ہے کہ بچہ جو پیٹ میں رحم مادر میں ہے، جنین کی شکل میں ہے، تو ایسے وقت پر وہ بچے کی خلقت مشوہ ہے یعنی کہ بگڑی ہوئی ہے، یا یہ کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ ہینڈی کیپ رہے گا، آنکھ سے معذور رہے گا، یا پھر یہ کہ وہ پیر کی جانب یا جسم کے فلاں حصے پر وہ کمزور ہے یا ناقص الخلقت ہے. ان ساری شکلوں میں ابارشن کرانا ناجائز ہے. جیسے بچہ پیدا ہو گیا، مثال کے طور پر بچہ پیدا ہو چکا اور پیدا ہو جانے کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ بچہ اندھا ہے یا بچہ پیر سے معذور ہے، تو کیا اس بچے کو قتل کریں گے آپ؟ بالکل نہیں قتل کر سکتے. تو جس طرح پیدا ہونے کے بعد قتل کرنا گناہ ہے، بالکل اسی طریقے سے گناہ یہ لکھا جائے گا جبکہ رحم مادر میں جو بچے کو مار دیا جائے دونوں کا گناہ برابر. تو اس وجہ سے اس کی اجازت نہیں مل سکتی. اس بارے میں اللہ سے خوف کھانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ناکام ہے وہ لوگ جو اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہیں، اور قیامت میں ان بچوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کس جرم کی بنیاد پر قتل کیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے تو یہ آزمائش ہے، اس آزمائش پر ہم کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی آزمائش کو ذریعہ بنا کر آپ کو جنت میں داخل کرے گا اگر آپ صبر کریں گے اور اس پر قائم رہیں گے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہے. صاحب ایک ایس ایم ایس لیتے ہیں. وحیدہ محترمہ نے لکھا ہے اگر بیوی کو یقین ہے کہ اس کے جسمانی خوبصورتی کم ہونے پر شوہر کہیں اور چلا جائے تو کیا دونوں برتھ کنٹرول کر سکتا ہے؟ یہ بات تو ہے کہ حسن ہمیشہ باقی نہیں رہتا ہے، چڑھتی دھوپ کی طرح ہے اور پھر اتر جاتا ہے. تو یہاں مسئلہ آیا ہے حسن کا، تو حسن کو بنائے رکھنے کے لیے برتھ کنٹرول کہاں تک جائز ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس نے حسن دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حسن کے پیدا کرنے والے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ اس حسن اور خوبصورتی کو برباد کر دے. تو ایسے وقت پر اگر ہم ناجائز طریقے سے، جو کہ فیملی پلاننگ کا ناجائز طریقہ ہے، اگر وہ استعمال کرتے ہیں اور بنیادیں بناتے ہیں تاکہ حسن برقرار رہے، اس بنیاد پر کریں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ یقیناً حسن برقرار رکھ لیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے باوجود بھی حسن ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مار بہت ہی خطرناک ہوتی ہے. یہ کوئی بنیاد نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ یہ جائز ہے. البتہ جیسا کہ میں نے کہا شوہر اور بیوی آپس کی رضامندی سے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ حمل ٹھہرنے سے آپس میں شوہر اور بیوی کے تعلقات قائم ہونے میں، لطف اندوز ہونے میں رکاوٹیں آتی ہوں، تو ایسے وقت پر دونوں آپس میں اگر رضامندی سے کرنا چاہیں
تو وہ جائز طریقے اپنا سکتے ہیں جو کہ میں نے بتلایا. جیسا کہ ایک حدیث شریف ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک لونڈی ہے, میں پسند نہیں کرتا کہ وہ حاملہ ہو جائے, میں چاہتا ہوں کہ ایک مرد اور جس طریقے سے لطف اندوز کرتے ہیں میں بھی لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ نیت ہے تب تو جائز ہے کہ تم عزل کر لو. اور آج کے دور میں جو بھی برتھ کنٹرول کا یعنی کہ ٹیمپرری, پرماننٹ نہیں, ٹیمپرری طریقہ اپنایا جا سکتا ہے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. شکریہ مدنی صاحب. تو مدنی صاحب آئیے, بات چل رہی تھی ہماری فیملی پلاننگ سے متعلق. جو بعض ناجائز صورتیں ہیں فیملی پلاننگ کی, ان کے متعلق جو بھی وعیدیں ہیں یا جو نقصانات ہیں, اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے. جائز فیملی پلاننگ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ہو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے, پھر بھی جہاں غلط احتیاط ہوتا ہے, جائز فیملی پلاننگ میں بھی بہت ساری احتیاط ضروری ہے, لیکن جو ناجائز فیملی پلاننگ ہے یا اور کوئی گمراہ کن جو ذرائع ہیں جس کو ہم فالو کرتے ہیں, تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں, ذرا اس پر روشنی ڈال دیں. جائز فیملی پلاننگ جو کچھ بھی شرعی اعتبار سے علماء کرام نے اس کو جائز قرار دیا ہے, وہاں پر ایک بڑے نقصان سے بچانے کے لیے اجازت دی گئی. اور جہاں کہیں پر بھی فیملی پلاننگ کرانا ناجائز ہے, ناجائز فیملی پلاننگ کرانا ناجائز ہے, ناجائز فیملی پلاننگ کے کافی نقصانات ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا دعائیہ طور پر یا بددعا طور پر, یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعلان کیا قد خسر الذین قتلوا اولادہم, جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا وہ لوگ ناکام ہو گئے. آئیے دیکھتے ہیں آج کی اسٹیٹسٹک پڑھ کر, جو گڈ میچر ایک اسٹیٹسٹک کا ادارہ ہے جس کے اندر کافی اسٹیٹسٹک دی گئی ہے اس بارے میں کہ جو ایڈوانس کنٹری جو اس فیملی پلاننگ کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں وہاں کے معاشرے کا کیا نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ جب نوجوانوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ حمل ٹھہرنے کے بعد گرایا جا سکتا ہے, نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پر فحاشیت, اوریانیت, زنا, ایڈز کی کثرت ہونے لگی, کیونکہ ہر کوئی وہاں پر یہ چاہنے لگا کہ ہم ناجائز تعلقات قائم کریں گے. نتیجہ یہ نکلا کہ کم عمر بچیاں پریگننٹ ہو رہی ہیں, اس کی وجہ سے ان کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے, اخلاق خراب ہو رہے ہیں. اور اسی طریقے سے ان میرڈ مدر کا کانسیپٹ, سنگل وومن کا کانسیپٹ, یعنی کہ بغیر شادی کے بچہ پیدا ہونے کے نقصانات بھی ہو رہے ہیں, کافی نقصانات ہو رہے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں جو اسٹیٹسٹک مختلف اداروں کی جو انٹرنیٹ پر پائی جاتی ہے, یہاں پر اسٹیٹسٹک میں یہ بتلایا گیا ہے, کئی ملکوں کی اس کے اندر اسٹیٹسٹک پیش کی گئی ہے کہ بڑے پیمانے پر ان میرڈ جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ان کو بچے ہو رہے ہیں, جس کا نقصان یہ ہے کہ کئی لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ ان کا اصلی باپ کون ہے. اور سائیکولوجیکلی اگر ایک بچے کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا باپ کون ہے, زندگی بھر وہ بچہ احساس کمتری میں ہوتا ہے کہ اس نے میری ماں کی زندگی خراب کی, میں بھی کئی عورتوں کی زندگی خراب کروں گا. یہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے اس میں تیزی کے ساتھ جب آگے بڑھ رہے ہیں اور نتیجہ نکل رہا ہے کہ لوگ تلا ہو رہے ہیں. نتیجہ نکلا کہ 40 ملین لوگ فی الوقت دنیا میں ایڈز کی بیماری میں تلا ہے. یہ سارے نقصانات اسی کے ہیں. اور جو لوگ اس کے اندر وہ ریزن بتلائے گئے ہیں سروے کر کے کہ کس وجہ سے عام طور پر فیملی پلاننگ کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے, جس کے اندر کوئی بھی ایسا افیکٹو یا ریزن نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر فیملی پلاننگ کروایا جائے. کیونکہ آج آپ بچوں کو مار رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اگر یہی چیز آپ کے ماں باپ کی سوچ میں ہوتی تو پھر آج جو بچوں کو مارنے والا خود وہ بھی دنیا میں نہیں آ سکتا تھا. اور اس کے اندر یہ بتلا جا رہا ہے کہ کتنے پریگننٹ ہوتے ہیں, اسی کے مماثل اگر بچے پیدا بھی ہوتے ہیں تو اسی کے برابر میں اتنے ہی بچوں کا ابارشن ہو جاتا ہے, گرا دیا جاتا ہے, اتنے پیمانے پر قتل کیا جا رہا ہے. ملین کی تعداد میں بچوں کو روزانہ قتل کیا جا رہا ہے. اور ایملی بیکنن بی بی سی کے رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں ہر دن 3000 بچوں کو مارا جاتا ہے صرف اس بنیاد پر کہ جب وہ پتا چل جاتا ہے کہ رحم مادر میں بچی پل رہی ہے کہ کل کے دن جہیز دینا پڑے گا. اور نعوذ باللہ بعض جگہ پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آج کے تم 5000 خرچ کر لو, کل کے 5 لاکھ سے بچ جاؤ گے, ڈوری سے بچ جاؤ گے. نعوذ باللہ من ذالک. اور اس کے اندر پورا ڈیٹا دیا گیا ہے, پورا تعداد کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ کس کس پیمانے پر ابارشن کروایا جا رہا ہے, کتنی بڑی تعداد میں. اور اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ کم عمر بچیاں 14 سال 15 سال کی بچیاں پریگننٹ ہو رہی ہیں. نتیجے میں یہ ہے کہ اس کے بعد ابارشن کرا بھی لیتی ہیں, ذہنی طور پر اس قابل نہیں ہوتی ہے کہ وہ قوم کے لیے کچھ اثاثہ بن سکے, ایسیڈ بن سکے. نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہیومن ریسورس کی بڑی اہمیت ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے, صحت گر رہی ہے, اور نتیجے میں تعلیم میں پیچھے ہوتے جا رہے ہیں, کافی نقصانات ہو رہے ہیں. یہ بھی اسٹیٹسٹک پیش کی گئی ہے. تعداد عورتوں کے اندر جو تعداد بڑھ رہی ہے, جو رجحان بڑھ رہا ہے حرام کاری کی طرف, اور جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں مبتلا ہو رہی ہیں. یہ وہ ساری رپورٹیں ہیں جو ہماری آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے. اور عام طور پر مختصر 2 پوائنٹ پر توجہ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ آنے والا بچہ ہمارے نقصان دہ رہے گا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے آزادی میں, ہندوستان کی آزادی میں, کئی ممالک کی آزادی میں لڑنے والے وہ پہلے بچے نہیں تھے, دوسرے یا تیسرے تھے. اگر ہم وہ دوسرے اور تیسرے کو ختم کر دیں گے تو ہر بچہ اپنے ہاتھ تقدیر لاتا ہے, رزق لاتا ہے. بعض اوقات گھر کے اندر 5واں بچہ زیادہ مالدار بنتا ہے, پورے خاندان کو سنبھال لیتا ہے. اب اگر ہم اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے لیتے ہیں تو گویا کہ ہم آنے والے رزق کو خود قتل کر رہے ہیں. ان سارے پوائنٹ پر لاجیکلی سوچنی چاہیے. بے عقلی
راستے پر چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مروب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فخر کے ساتھ اس نظام پر تدبر کرنے اور اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. امید کے یہ سارے اہم پوائنٹ ناظرین ذہن میں رکھیں گے. شکریہ مدنی صاحب. آئیے ایک SMS لیتے ہیں. لکھتے ہیں فضیل صاحب, گورم کونڈا جو آندھرا پردیش کا ایک مقام ہے, گورم کونڈا, کیا مرد نس بندی کروا سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام میں مرد کے لیے نس بندی کروانا, جس کو خسی کروانا کہتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے اجازت بھی مانگی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی. ہاں البتہ اگر کوئی ایڈس کا مریض ہو, اب اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہو تو اس کی تو ایک شکل یہ ہے کہ اگر وہ طریقہ اپناتا ہے جس کی وجہ سے عورت کو حمل نہیں ٹھہرتا, تو ایسے وقت پر اس کو اجازت ہے کہ وہ سارے وہ طریقے اپنائے جس سے کہ عورت کو حمل نہ ٹھہرے, کیونکہ جیسے حمل ٹھہرے گا پھر عورت کو بھی وہ ایڈس کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے. اب ایسے وقت پر اگر مرد کی نسبندی اس طریقے سے کروائی جا رہی تاکہ اس ایڈس کے نقصان سے بچا جا سکے تو ظاہر بات ہے وہ جائز ہے. لیکن اس کے علاوہ صرف جیسے بعض لوگ کہتے ہیں خوب عبادت کرنا چاہتے ہیں, خوب دینداری میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو نسبندی کرا لیں, رہبانیت اختیار کریں, تو جو دنیا کے سب سے زیادہ نیک انسان تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے نسبندی نہیں کروائی. اس کا مطلب یہ نکلا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ شریعت کے خلاف جائے, نیکی یہ ہے کہ شریعت پر چلا جائے. امید ہے آپ کا جواب مکمل ہو. مدنی صاحب بہت بہت شکریہ. ایک بات ہو رہی تھی, نیچرل فیملی پلاننگ کیا چیز ہے ایکچولی؟ فطری طور پر کچھ فیملی پلاننگ بھی ہو سکتی ہے اس طرح کی, کیونکہ آدمی کا جب تک دخل اس میں نہ ہو تو شاید فیملی پلاننگ مشکل ہو, اس طرح کی کوئی چیز بھی ہے؟ یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے سمجھنے, جس کو ہم کو سمجھنا چاہیے. ان نیچرل فیملی پلاننگ کے بارے میں جو 10 میتھڈ بتائے جاتے ہیں, جس کے اندر گولیوں کا استعمال, جس کے اندر انجیکشن کا استعمال, جس کے اندر کانڈوم کا استعمال, یا جس کے اندر حمل قائم ہونے کے بعد اس کو ڈسٹرائے کرنے کا, تباہ کرنے کا, یا پھر ایبارشن کا, جو کوئی بھی طریقہ ان نیچرل طریقہ ہے, پورے سائنسدان اس بات پر متفق ہے. یہ بات فیکٹ ہے, تھیوری نہیں ہے, فیکٹ ہے. پورے لوگ کہتے ہیں 100% یہ یقین نہیں دلوایا جا سکتا کہ اب اس کو بچہ پیدا نہیں ہوگا. 100% کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. کانڈوم استعمال کرنے کے باوجود بھی کوئی حاملہ ہو سکتی ہے. البتہ نیچرل فیملی پلاننگ کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے. اس میں بھی 2-3 شکلیں بتائی جاتی ہیں. پیریڈ کے اطراف کے دنوں میں, چند دنوں میں اگر مخصوص خیال کیا جائے خاص طور سے, تو ایسے وقت پر ڈاکٹر بتلاتے ہیں کہ حمل قائم ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. تو ایسے وقت پر نیچرل فیملی پلاننگ میں جو ایک طریقہ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے بریسٹ فیڈنگ کانسیپٹ. یعنی کہ اسلام میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 233 233, سورہ احقاف سورہ نمبر 46 46, آیت نمبر 15, سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14. تو بریسٹ فیڈنگ, جب عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ایسے وقت پر جو دوران خون کا جو دوران ہے اس کی ساری توجہ ماں کے چھاتے کی طرف ہوتی ہے. تو ایسے وقت پر اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ رحم مادر کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہو. تو ایسے وقت پر قرآن مجید نے کہا کہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے یعنی 2 سال, یہ 2 سال جو دودھ پلانے کی مدت ہے, ان 2 سالوں میں اگر ماں مسلسل دودھ پلاتے رہے گی تو خود بخود بچوں کے درمیان انتر آ جائے گا, فاصلہ آ جائے گا. جو آج کل 2 بچوں کے درمیان فاصلے کی بات کر رہے ہیں, اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو بچے کو دودھ بھی مل گیا, ڈبے کے دودھ کو پلانے کے بجائے ماں کو دودھ بھی مل گیا. ڈبے کے دودھ کو پلانے کے بجائے ماں کو چاہیے کہ وہ اپنا دودھ پلائے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بریسٹ کینسر سے بھی عورت بچ جاتی ہے, بچے کو خالص دودھ مل جاتا ہے, اور 8 قسم کے امینو ایسڈ جو نشو نما کے لیے ضروری ہے وہ بچے کے لیے صرف اور صرف ماں کے دودھ میں ہی مل سکتے ہیں. تو یہ سارے فائدے تو ایک طرف, اور ساتھ میں 2 سال کا خود بخود گیپ بھی آ جائے گا. اگر ماں مسلسل دودھ پلاتے رہے گی حمل بھی نہیں ٹھہرے گا اور خود بخود گیپ آ جائے گا. یہ نیچرل طریقہ ہے, اس کو اپنایا جا سکتا ہے, اس کے فائدے بھی بہت زیادہ. شکریہ مدنی صاحب. ایک کالر لائن پر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. آئیے. ہیلو. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں یہاں سے بات کر رہی ہوں, مسز الیاس. جی. مجھے میرے 2 بچے ہیں, اور مجھے دوسرے بچے کے وقت میری پریگنینسی میں کافی تکلیف تھی. تو اس ڈر سے میرے 9 منتھ مجھے تکلیف تھی, اور اس درمیان میں مطلب میرا بچوں کا کیئر ٹیکر کوئی نہیں ہوا کرتا تھا. جی. تو میں نے اس ڈر سے کہ مجھے اور دوسری پریگنینسی میں اتنی مجھے تکلیف نہ ہو, اس ڈر سے میں نے پرماننٹ وہ کروا دیا فیملی پلاننگ. اور اب اللہ کا خوف اس قدر مطلب بےچین کر رہا ہے کہ مجھے اس کے لیے کیا میں مطلب نجات کی میں کوشش کروں کہ کیا کریں تو مجھے کچھ نجات ملے ان سوچوں سے, اس تکلیف سے. جی 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 تو مولوی صاحب سے پوچھیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں ان حالات میں. میں نے میڈیکلی بھی وہ کر لیا ہے ڈاکٹروں سے, لیکن ان کا کہنا ہے کہ اب اگین مطلب آپریشن کھلوا کے یا کچھ ایسے بہت کچھ فائدہ ہوگا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اب میں حج بھی کرنا چاہتی ہوں, تو ایک گناہ کا بوجھ ہے میرے دل و دماغ پہ. تو اس کے لیے میں کیا کر سکتی دینی طور پہ. بہن صاحبہ بہت بہت شکریہ, آپ نے کال کیا. اور ایک SMS سید طاہر علی کولکتہ سے لکھتے ہیں, کسی نے اگر غلطی سے فیملی پلاننگ کروا لی تو اسے گناہ معاف کروانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ 2 سوال ایک نوعیت کے ہیں. جو کام نہیں کرنا تھا وہ صادر ہو چکا, اب اس کا جو خمیازہ ہے یا اس کی معافی ہے
آئیے دیکھتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، کیا کہتے ہیں اس بارے میں مدنی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے جذبے کو قبول فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور جو کوئی بھی توبہ کرے میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ایسے وقت پر اب یا تو جس نے فیملی پلاننگ کروائی اور یا جس نے کہ ایبارشن کروایا، جو کہ ہم نے جو شروع میں فریم دیا ہے ناجائز میں جا کر بیٹھتا ہے، فیملی کا ناجائز طریقہ ہے، اس میں جا کر اگر بیٹھتا ہے تو ایسے وقت پر ان سارے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. استغفر اللہ، استغفار کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پر مارا جائے، استغفار استغفر اللہ کہا جائے، نادم رہیں اس پر اور لوگوں کو دوسروں کو ابھاریں کہ یہ سارے کاموں کے قریب نہ جائیں. اس طریقے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعید سے بچ سکتے ہیں. یقیناً آپ حج بھی کیجئے، حج جا کر بھی استغفار کیجئے. اور اگر کسی معتبر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یقیناً آپ کی جان کو خطرہ ہے، بیماری ہو سکتی ہے بڑی، تب آپ کراتے ہیں تو پھر گناہ کا اپنے آپ کو فیل مت کیجئے کہ آپ نے گناہ کیا. لیکن اگر ویسی بات نہیں ہے، آپ نے اپنے طور پر سوچ کر کہ بچوں کے خاطر، رزق کے طور پر، تربیت کے خاطر یا پھر فیوچر پلاننگ کے طور پر اپنے طور پر سوچ کر لیا تو یقیناً یہ گناہ ہے. اس بارے میں اگر کسی نے ابارشن کرا، یعنی کہ بچہ حمل ٹھہرنے کے بعد اس نے گروایا بغیر کوئی شرعی عذر کے، بغیر کوئی شرعی دلیل کے، تو ایسے وقت پر ایک بچے کو قتل کرنے کا گناہ لکھا جائے گا. اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ 2 مہینے روزہ رکھے، یہ اس کا کفارہ ہے. اور استغفار کرے، استغفر اللہ کرے. اس کو چاہیے کہ احتیاطاً اگر معلومات نہیں تھے احتیاطاً اس کو 2 مہینے روزہ رکھ لینا چاہیے. امید ہے آپ کا جواب مکمل. شکریہ مدنی صاحب. آئیے اور ایک کالر لائن پر ہم سے بات کرتے ہیں. ہیلو ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں فرزانہ بات کر رہی ہوں. جی فرزانہ صاحبہ. جی میرا سوال یہ ہے، جی روز قیامت کے دن جو بھی ہم لوگ جو لوگ آباد کرواتے ہیں بچوں کو، جی قیامت کے دن جو بچوں کو آباد کراتے ہیں ان کو زندہ کرتے ہیں کیا؟ اللہ اکبر. بہت ہی پیچیدہ سوال ہے آپ کا. آئیے مدنی صاحب سے پوچھتے ہیں. لیکن بہن آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ سعودی عرب دمام. سعودی عرب دمام سے. قیامت کی بات کر دی آپ نے، شکریہ بہت بہت. مدنی صاحب جو لوگ ابورشن کرواتے ہیں یا بچوں کا قتل کرتے ہیں یا اس طرح کی حرکات میں ملوث رہتے ہیں جہاں انسانی جان کو ختم کرنے کا گناہ ان کے سر ہو، قیامت کے دن ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے. جب تک آخرت کا تصور تازہ نہ ہو یہ مسائل سمجھ میں نہیں آئیں گے. یہ مسائل سمجھنے کے لیے آخرت میں مرنے کے بعد جو ہم سے پوچھا جانے والا ہے، سوالات ہونے والے ہیں، جب تک اس کا تصور نہیں رہے گا اس بارے میں یہ مسئلہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ تکویر کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی جانے والی، جب بچی کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا اس زمانے میں، اور آج ڈوری کے ڈر سے یا پھر بچی یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ذمہ داری لائے گی، اس بنیاد پر بچوں کا ایبارشن کروایا جا رہا ہے اور یا پھر ایسی ناجائز فیملی پلاننگ کروائی جا رہی ہے. ان سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان سب سے پوچھا جائے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کہا الواد الخفی، کہا کہ یہ بھی زندہ درگور کرنے کے برابر ہے. تو اس وجہ سے یقیناً ڈرنا چاہیے. قیامت کا فیصلہ بڑا ہی سخت فیصلہ ہونے والا ہے. یہاں پر کچھ دنوں کے لیے کچھ ہمارے کمزور عقلوں کی بنیاد پر شریعت کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. قیامت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ امکانات ہیں کہ یقیناً ان سب سے پوچھا جا سکتا ہے. لیکن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. مدنی صاحب آئیے اور ایک کالر لائن پر ہے، بات کرتے ہیں. ہیلو. ہاں میں عبداللہ اڑیسہ سے بول رہا ہوں. جی تو جو سیریبریٹ مدر ہوتا ہے جی شریعت میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جو کو کرایہ میں اگر جائز ہے تو کس کا کوپ ہم لوگ لے سکتے ہیں؟ کلیئر بولیے، آپ اپنا کلیئر بولیے، سوال کیا بولنا چاہتے ہیں؟ ہلو جی ہو سکتا ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے. آئیے جو کچھ بھی ان سے ہم نے بات کی اس سلسلے میں پوچھتے ہیں. کچھ سوال مبہم سا تھا، کسی طرح کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. دوسروں کے پیٹوں سے متعلق کچھ ہے، جیسے کہ آج رواج ہو گیا ہے، آج یہ ڈرامائی انداز ہو گیا ہے زندگی کا بھی، فلموں میں اس طرح کی چیزیں. ہاں جیسے کہ اب کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو دوسری عورت کے رحم میں نطفہ لگایا گیا ہو اور بچہ پیدا کیا ہو، اس طرح کی باتوں کا مختصر سوال. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا جو رواج آج چل رہا ہے اس کے اندر کل ملا کر 8 شکلیں ہوتی ہیں اور ان 8 شکلوں میں کبھی انشاءاللہ ہم اس پر ڈیٹیل ٹاپک لیں گے، گفتگو کریں گے. ان 8 شکلوں میں 6 شکلیں ناجائز ہیں، صرف 2 شکلیں جائز ہیں. ایک شکل یہ جائز ہے کہ اگر مرد کا نطفہ رحم مادر یوٹرائن وال، رحم مادر یعنی کہ دیوار پر اگر مرد کا نطفہ نہیں پہنچ رہا ہے تو ایسے وقت پر مرد کے نطفے کو رحم مادر تک پہنچانے کے لیے انجیکٹ کیا جاتا ہے. تو ایسے وقت پر یہ جائز ہے. دوسرا جائز طریقہ یہ ہے کہ مرد کا نطفہ مادہ منویہ لے کر اور عورت کا انڈا لے کر رحم مادر کا، ان کو باہر کسی ایک ٹیوب میں رکھا جاتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد اس کو پھر واپس ڈال دیا جاتا ہے، پورا احتیاط کرتے ہوئے اگر یہ معاملہ بڑھتا جائے تاکہ نسب کہیں منجمد نہ ہو جائے.
یا گنجلک نہ ہو جائے تو یہ دوسری شکل بھی جائز ہے. اس کے علاوہ ایک بیوی کو بچہ نہیں ہو رہا ہے تو دوسری بیوی کے رحم مادر میں نطفہ ڈال جائے. ساری شکلیں جو 6 شکلیں باقی کی ہیں سب ناجائز ہیں. امید ہے آپ کا جواب مکمل مدنی صاحب بہت بہت شکریہ. وقت کی تنگی ہمیں اور اجازت نہیں دیتی کہ ہم ابھی آپ سے بات کرتے رہیں. اجازت لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ.